5 जनवरी, क्या कश्मीरियों को ये 5 जनवरी का दिन जो है ना वो ये मनाना चाहिए या नहीं? और हमारी मुस्तकबिल की नस्लों का मसला है, तो हमें हर हाल में इन मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार करना चाहिए, ताकि हमारी मुस्तकबिल के नस्लें भी और मौजूदा जो कि लाइलमी के एक बहुत बड़े ग़िलाफ़ के अंदर बंद हैं, जिन्हें कश्मीर के हवाले से पूरी आगाही नहीं है, तो शायद उन तक भी कोई बात हमारी पहुँचे। उसको हम कहते हैं 13 अगस्त 1948 की करारदाद है। कश्मीरियों को 3 किस्म के ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन यह है कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या दूसरा ऑप्शन यह है कि हिंदुस्तान के साथ चले जाएं, या आप आज़ाद रहें। चूंकि ये आज़ादी का ऑप्शन जो है वो यूएन के चार्टर के अंदर लिखा हुआ है, तो यूएन ने अपनी पहली 13 अगस्त 1948 की करारदाद में कश्मीरियों का जो बुनियादी फंडामेंटल हक है, जो यूएन चार्टर के अंदर लिखा हुआ है, करे। और हम इसी करारदाद को हकीकी, असली, इब्तदाई, हतमी और आखिरी करारदाद मानते हैं। 5 जनवरी 1949 की ये भी, यानी जो दूसरी करारदाद कैसे पेश हुई इस पे सोचना है। दूसरी करारदाद बेसिकली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए खारजा ने, जब उन्हें महसूस हुआ कि ये जो 13 अगस्त की करारदाद है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मुस्तकबिल, आज़ाद मुस्तकबिल की ज़मानत देता है, समझे कराची और दिल्ली में कान खड़े हो गए कि ये तो बहुत गलत हो गया, लिहाजा कश्मीरियों का रास्ता रोकना चाहिए। ये 5 जनवरी 1949 की करारदाद का सबसे अलमनाक पहलू, दर्दनाक पहलू और तशवीशनाक पहलू और काबिल गौर पहलू, हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने भी और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी ये मुंह पेश की, ये तहरीक की कि कश्मीरियों को सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऑप्शन दिया जाए, इनको थर्ड ऑप्शन न दिया जाए। गोया हम इस करारदाद को न ऑन करते हैं, न मनाते हैं, न इसको तस्लीम करते हैं। जो 5 जनवरी 1949 की करारदाद है वो गैर जमहूरी और गैर जमहूरी और मसनूई करारदाद है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ये बात लिखी गई कि कश्मीरियों को 3 रास्ते दिए गए, 3 ऑप्शन बताए गए कि आप इन 3 में से आपकी मर्जी है, आप जो सिलेक्ट कर लें। कश्मीरियों को सेल्फ फ्रीडम का हक दिया गया, उनको ऑप्शन दिया गया कि भाई आप आजादाना तौर पे अगर खुद मुख्तार रियासत कायम करना चाहते हैं और आप अपनी आजादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते और किसी रियासत, किसी मुल्क के साथ इलाक नहीं करना चाहते, तो ये भी आपकी मर्जी है। हर कोई ये बात कहेगा कि भाई यहाँ कोई नामिंदा पार्टी या कोई नहीं, सिर्फ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का नाम लिया जाता है, तो आपकी सियासत तो गई। तो बात हकीकत भी यही है। रही बात योम यकजहती के हवाले से, ये किस चीज की योम यकजहती है, किसके साथ योम यकजहती है? एक आप वेपन दे के उस अवाम के ऊपर गोलियां चलाते हैं और दूसरे दिन उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए निकल आते हैं। ये कि हम इसको इज़हार यकजहती नहीं समझते। मैं बहैसियत कश्मीरी, मैं इस बात को किसी सूरत में भी तस्लीम नहीं करता कि भाई मेरी आने वाली जिंदगी का, मेरे मुस्तकबल का फैसला इस्लामाबाद में बैठ के कोई करे या नई दिल्ली में बैठ के कोई करे। के लिए कह रहा हूं कि जी, दीदावरों के शहर में हर एक पस्तकद वाह, दीदावरों के शहर में हर एक पस्तकद, हर एक पस्तकद, अरे पंजों के बल खड़ा है कि ऊंचा दिखाई दे। वाह वाह, बेशक। 5 जनवरी की करारदाद को काटा लगाकर सारी 13 अगस्त 1948 की करारदाद को ओके करते हैं और दोनों अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, प्रोग्राम पायर रंग मीडिया ग्रुप के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत, 2 बड़ी रियासत जम्मू और कश्मीर की जानी पहचानी शख्सियत हैं, जनाब प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब और ज़ाहिर सैयद कश्मीरी साहब। मैं दोनों मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से पायर रंग मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। प्रोफेसर साहब क्या हाल है आपका, और शाह साहब आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औरंगज़ेब जी, डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बतों से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से
ابھی تک زندگی تو ٹھیک چل رہی ہے، دعا کریں کہ آئندہ بھی حالات سازگار رہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، بڑا پروردگار کا احسان ہے، اور ہم گو کہ اپنے وطن سے دور ہیں، مگر یہاں پہ بیٹھ کے بھی ہم جو ایک اپنی وطن کی قربت کو محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح اس جذبے کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جی یقین مانیے کہ آج میرا بڑا خوشی کا دن ہے کہ آپ دو ایسی شخصیت میرے ساتھ ہیں کہ جن کا ریاست جموں کشمیر کے لیے اپنا کردار اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے میرے ناظرین تک بھی پہنچ رہا ہے، اور پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کی ایک خصوصیت بھی ہے، یہ لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں کی جو دل کی باتیں ہیں، وہ لوگوں تک کشمیر کے ریاست جموں کشمیر کے ہر خطے میں پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ میرے لیے آج بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ سے آج سوال یہ ہے کہ 5 جنوری جموں کشمیر کی حق خود ارادیت کا دن منایا جاتا ہے۔ جنوری 1949 کو اقوام متحدہ میں قرارداد منظور کی گئی جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادانہ اور منصفانہ استفاد رائے کی ضمانت دیتی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا ابھی تک؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ 5 جنوری، کیا کشمیریوں کو یہ 5 جنوری کا دن جو ہے نا وہ یہ منانا چاہیے یا نہیں؟ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں پروفیسر صاحب آپ، اور اس کے بعد شاہ صاحب سے بھی سوال پوچھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر اورنگزیب جی، سب سے پہلے آپ کے چینل میڈیا رنگ، پہاڑی میڈیا رنگ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم موضوع پر آج ہمیں اور مجھے اور شاہ صاحب کو مدعو کیا ہے کچھ کہنے کے لیے۔ ظاہر ہے ہماری مٹی کا، ہماری زمین کا، ہماری آزادی کا اور ہماری مستقبل کی نسلوں کا مسئلہ ہے، تو ہمیں ہر حال میں ان موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ہماری مستقبل کے نسلیں بھی اور موجودہ جو کہ لا علمی کے ایک بہت بڑے غلاف کے اندر بند ہیں، جنہیں کشمیر کے حوالے سے پوری آگاہی نہیں ہے، تو شاید ان تک بھی کوئی بات ہماری پہنچے۔ اس سوال کے جواب میں بات کروں گا، یہ گزارش کروں گا اپنے سامعین کو بھی، ناظرین کو بھی، جو بھی کہیں ہم سے لوگ سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ ریاست جموں کشمیر کی تحریک اور تاریخ آزادی کے حوالے سے جو مختلف قسم کے موضوعات آتے ہیں یا جو مختلف قسم کے ایام آتے ہیں، ان میں 3 ایام کو بطور خاص ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے اور اس بارے میں اپنی نوجوان نسل کو آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے وہ 13 اگست 1948 کی ایک قرارداد ہے جو ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ 13 اگست 1948 کو پنڈت جواہر لال نہرو جو مقدمہ لے کر 1 جنوری 1948 کو یو این او میں گئے تھے، ان کے اس مقدمے کے جواب میں ایک جو قرارداد منظور ہوئی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں 13 اگست 1948 کی قرارداد ہے، جو کشمیریوں کے 3 پہلو جو ہیں وہ روشن کرتی ہے۔ کشمیریوں کو 3 قسم کے آپشن دیتی ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں، یا آپ آزاد رہیں۔ چونکہ یہ آزادی کا آپشن جو ہے وہ یو این کے چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یو این نے اپنی پہلی 13 اگست 1948 کی قرارداد میں کشمیریوں کا جو بنیادی فنڈامنٹل حق ہے، جو یو این چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو کہ اقوام عالم کو یا قوموں کو آزادی کا حق دیتا ہے، اس کے مطابق اس قرارداد میں کشمیریوں کے 3 آپشن رکھے گئے تھے، وہ 2 ٹوک تھے، واضح تھے، غیر مبہم تھے۔ چاہیں تو بھارت کے ساتھ مل جائیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں، چاہیں تو آزاد رہیں۔ اس قرارداد کی حوالے سے کشمیریوں کے لیے جو ان کا بنیادی حق ہے، یا جو ان کا مطالبہ ہے، یا جو ان کی آزادی کی ضرورت ہے، یا جس کو اقوام عالم نے مانا ہوا ہے، یا جسے پاکستان اور ہندوستان کے زعماء بامیان نے مانا ہوا ہے،
یا جسے ہندوستان اور پاکستان کے آئینوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، وہ کشمیریوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے سے غیر جانبدارانہ اور آزادانہ جو حق رائے دہی ہے اس کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. اور ہم اسی قرارداد کو حقیقی، اصلی، ابتدائی، حتمی اور آخری قرارداد مانتے ہیں. اب دوسری قرارداد پہ آتے ہیں جس کا آپ نے سوال کیا، جس کو ہم مصنوعی بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم غیر حقیقی بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم غیر جمہوری بھی کہتے ہیں. صحیح. وہ قرارداد ہے 5 جنوری 1949 کی. یہ بھی یعنی یونیسیف کے اندر ہی دونوں پیش ہوئی ہیں، تو یہ بھی یونیسیف کی قرارداد ہے. یونیسیف آپ جانتے ہیں کہ وہ ادارہ ہے جو کہ مطلب کہ یونائٹڈ نیشنز انڈیا اینڈ پاکستان کمیشن کے نام سے مشہور ہے. اس نے یہ پہلی قرارداد بھی پیش کی اور پاس کی. دوسری قرارداد کیسے پیش ہوئی اس پہ سوچنا ہے. دوسری قرارداد بیسیکلی ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو 13 اگست کی قرارداد ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک مستقبل، آزاد مستقبل کی ضمانت دیتا ہے، تو دونوں اسلام آباد میں بھی یا یوں سمجھے کراچی اور دہلی میں کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، لہٰذا کشمیریوں کا راستہ روکنا چاہیے کہ یہ آزادی کی بات نہ کرے اور یہ آزاد حیثیت میں جو کہ ان کا بنیادی حق ہے، جو چارٹر کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور جو قراردادوں کے اندر بھی ہے، وہ سی قراردادیں ہیں. ہم نے ابھی 2 بار قراردادوں کا ذکر کیا ہے، 13 اگست کا اور یہ 5 جنوری 1949 کا. یہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد کا سب سے المناک پہلو، دردناک پہلو اور تشویشناک پہلو اور قابل غور پہلو اور اس کے خلاف حرکت کرنے کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب سر ظفر اللہ خان نے خود، صرف پاکستان کے وزیر خارجہ نہیں، میں ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ہم اپنے دوستوں پہ گلہ زیادہ کرتے ہیں، ہندوستان کی وزارت خارجہ نے بھی اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی یہ منہ پیش کی، یہ تحریک کی کہ کشمیریوں کو صرف ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا آپشن دیا جائے، ان کو تھرڈ آپشن نہ دیا جائے. گویا ہم اس قرارداد کو نہ اون کرتے ہیں، نہ مناتے ہیں، نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ اس صحیح. قرارداد کے نتیجے میں ہمارا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، استصواب رائے ہے، یا جس کے لیے کشمیریوں نے اتنے قربانیاں دی ہیں، یا جس کے لیے کشمیری آج تک 78-79 سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے اپنی نسلیں قربان کر رہے ہیں، ان کا حق محدود کر دیا گیا تھا. اس لیے میں نے پہلے بھی کئی پروگرام کیے ہیں، کئی بار بات بھی کی ہے، لکھ کے بھی مضامین بھی لکھے ہیں کہ 5 اگست 1949 کی جو قرارداد ہے یہ کشمیریوں کے حق کے استصواب رائے، سیلف ڈٹرمنیشن، ان کی آزادانہ رائے کا اظہار، فیئر اور کلیئر جو ہمارا حق ہے اس پر قدغن لگاتی ہے. یہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد، اور یہ قرارداد پیش کرنے والے وہ ہمارے اپنے ہی تھے، اور جن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ دنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب مختصر کرتا ہوں میں، کہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد کشمیریوں کے حق میں نہیں ہے. یہ دہلی کے حق میں ہو سکتی ہے، یہ اسلام آباد کے حق میں ہو سکتی ہے، ہندوستان اور پاکستان کے مفادات سے مطابقت رکھتی ہے، لیکن فنڈامنٹلی جو ریاست جموں کشمیر یعنی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر، ساری ریاست کوئی متنازع نہیں ہے. اورنگزیب جی، ہم ریاست کو متنازع نہیں سمجھتے، ہم ریاست کو مقبوضہ سمجھتے ہیں، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے. اور ہم یہی کہیں گے کہ ہم 13 اگست 1948 کی قرارداد جو فی الواقعہ ایک حقیقی قرارداد تھی اور ہے، ہم اس کی بنیاد پر اپنا کیس آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے. اور ہم 5 جنوری 1949 کی جو قرارداد ہے، جو
قابض ملکوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پیش کی اور اسے پاس بھی کروایا، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ جی پروفیسر صاحب، یہاں میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 5 جنوری کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ کشمیری جو اوورسیز ہیں، چاہے وہ لندن میں ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں ہیں، چاہے وہ واشنگٹن میں ہیں یا کسی برسل میں ہیں، وہ اس دن کو مناتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ ان کو ایسے کسی میرے کیسی خیال میں وہ مناتے نہیں ہیں۔ میں جی جی گزارش کروں کہ جو باشعور دور اندیش اور محب الوطن کشمیری عناصر ہیں، چاہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہیں یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ہیں یا ڈایاسپورا ہیں پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، جو تو شعور رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ریاست جموں کشمیر کی تاریخ اور تحریک آزادی کو جو سمجھتے ہیں، وہ 5 جنوری کی قرارداد کو مناتے نہیں ہیں بلکہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ مناتے بالکل نہیں ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ اس قرارداد کے نتیجے میں ہمارا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جس کو ہندوستان کے زعما بھی کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے، پاکستان کے زعما بھی یہی بات کہتے ہیں، پاکستان کی حکمران اور حکومتیں بھی یہی کہتی ہیں، ہندوستان کی حکمران اور حکومتیں بھی یہی کہتی ہیں، لیکن آگے جو اس کا نتیجہ نکالتی ہیں کہ جناب ان کا استصواب رائے کا مطلب یہ ہے کہ یا ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، یہ ان کا سرکاری موقف ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، بالکل آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کسی ایسے دن کو نہیں منانا چاہیے جو کشمیریوں کی جو اصل قرارداد ہے اس کو ختم کرنے اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے برابر ہو۔ نہیں منانے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، منانے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک چیز منائی جاتی ہے احتجاجن، اور ایک جو ہوتی ہے وہ اس کو تسلیماً منایا جاتا ہے۔ ہم 5 جنوری کا دن اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن کو یو میں ہمارے خلاف، ہمارے استصواب رائے کے خلاف، ہمارے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے خلاف، ہمارے سیاسی مستقبل کے خلاف، جس کی ضمانت ہمیں چارٹر آف یو دیتا ہے، جس کی ضمانت ہمیں اقوام عالم دیتے ہیں، جس کی ضمانت خود ہندوستان اور پاکستان کے آئین دیتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں، یہ جی بہت ریلیونٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہندوستانی ریاستیں اس امر کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں کہ وہ چاہیں تو بھارت کے، میں وہ نوٹ لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، ہندوستانی ریاستیں اس امر کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں یا ہندوستان میں شامل ہوں یا آزاد رہیں اور دونوں کے ساتھ اپنے معاہدے طے کر لیں۔ یہ ہے محمد علی جناح بانی پاکستان کا بیان۔ ساتھ ہی میں آپ کو پنڈت نہرو کا بیان بھی بتا دیتا ہوں، وہ جی یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے، یہ آزاد ہیں، یہ چاہیں تو ہندوستان پاکستان کے ساتھ رہیں یا آزاد رہیں، اگرچہ کہ ہمارے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے، یعنی کہ نہرو صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ 27 اکتوبر کا معاہدہ ہے، لیکن ہم اس معاہدے کی بنیاد پر کشمیریوں کا اپنا غلام بنانے نہیں چاہتے، ہم ان کو آزادی دیں گے کہ وہ آزادی سے رہیں۔ یہ پنڈت نہرو کا بیان ہے۔ اب اس کی روشنی میں اگر ہم 5 جنوری 1949 کی قرارداد کو اپنے حق میں منائیں تو میرے خیال میں تو نہیں بنتی نا کوئی، تو یہ ہم مناتے نہیں ہیں جی بلکہ بالکل احتجاج کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، بالکل یہ دونوں جو بانیان ہیں اور دونوں حکومتوں کے جو یہ بانی پاکستان اور ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے، ان کے بیان کے مطابق ہمیں تو ایسے کسی دن کو نہیں منانا چاہیے جو کشمیریوں کے حقوق جس میں غصب ہوں۔ پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ۔ میرے ساتھ ظاہر سید کشمیری میرے ساتھ ہیں، تو میں ان سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ 5 جنوری جموں کشمیر کے حق خود ارادیت کا دن لوگ مناتے ہیں، اوورسیز میں اسپیشلی اس کا بڑا چرچا ہے، لوگ پیسے بھی اس پہ خرچ کرتے ہیں اور اس دن کو بڑی میڈیا پہ بھی وہ اچھالتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے حق خود اداریت کا دن ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس دن سے یا اس یہ جو دن مناتے ہیں، اسے کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہے یا کشمیریوں کو یہ دن منانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ آج جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو آپ اس سارے معاملے پہ کیا کہیں گے کہ کون ذمہ دار ہے کہ آج تک ہمیں یہ حق بھی نہیں مل سکا
اور ہم اپنے وسائل اس طرح کے دنوں میں منا کے تو اپنے وسائل بھی ضائع کر رہے ہیں۔ جی زاہد سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت سے ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کچھ تھوڑی بریک ہو رہی ہے، مگر سوال تقریباً سیم ہی ہے۔ جس طرح پہلے آپ نے بٹی صاحب پروفیسر صاحب سے آپ نے سوال کیا ہے وہی ہے۔ پہلی بات یہاں پہ جو چند بنیادی گزارشات ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ جس طرح پروفیسر جی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی جو 5 جنوری 1949 کی قرارداد ہے وہ غیر جمہوری اور غیر جمہوری اور مصنوعی قرارداد ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو پروفیسر صاحب نے 13 اگست کی قرارداد کے حوالے سے بات کی ہے، جب یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں یہ بات لکھی گئی کہ کشمیریوں کو 3 راستے دیے گئے، 3 آپشن بتائے گئے کہ آپ ان 3 میں سے آپ کی مرضی ہے، آپ جو سلیکٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات جو سب سے میں پہلا کوسچن کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں جو قرارداد منظور کی گئی جو مقبوضہ کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ رائے کے حوالے سے تھی، استصواب رائے کے حوالے سے اگر تھی، تو آج تک میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کوسچن آپ نے میرے پہ کوسچن کیا ہے، میں اس کے رد عمل میں یہ کوسچن نہیں ہے، یہ میرا عوام، یہ دونوں طرفہ حکومتوں کے اوپر یہ میرا سوال ہے۔ یہ مجھے بتا دیں کہ بھائی اس ٹائم سے لے کے 1949 سے لے کے اب تک کیا ہندوستان کی حکومت نے یا کیا پاکستان کی حکومت نے ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس طرف کوئی قدم بڑھایا کہ کیا استصواب رائے کی طرف کشمیری عوام کو لے کے جایا جائے یا ان کو یہ حق دیا جائے؟ چلے ہم کچھ وقت کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ کشمیری عوام یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہے، ہم ان 2 آپشن کے اوپر بھی غور کرتے ہوئے ہم صرف یہ بات مان لیں کہ بھائی کیا پچھلے اتنے سالوں میں 1949 سے لے کے اب تک کیا دونوں حکومتوں نے اس طرف کوئی پیش رفت کی؟ جواب کیا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل نہیں، اب بالکل 13 نہیں۔ اگست والی جو ہماری جس طرح پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ابھی 13 اگست کی جو 1948 کی جو قرارداد ہے اس میں 3 آپشن، اب اس میں جب استصواب رائے کا جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کشمیریوں کو سیلف فریڈم کا حق دیا گیا، ان کو آپشن دیا گیا کہ بھائی آپ آزادانہ طور پہ اگر خود مختار ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور کسی ریاست کسی ملک کے ساتھ علاق نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ آج مجھے یہ بتایا جائے کہ میں صرف یہ بات پوچھتا ہوں، جائیں کشمیر کی عوام میں عوام سے یہ استصواب رائے لے لیا جائے، ان سے پوچھا جائے، یہ سروے کیا جائے کہ کیا اس وقت مقبوضہ کشمیر کی عوام یا آزاد کشمیر کی عوام، آزاد کشمیر میں تو اس کو آزاد کشمیر بھی کہتے ہوئے مجھے یقین مانے اندر سے تھوڑا سا مجھے تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ یہ ایک دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک آزاد کشمیر کا لفظ لگا رہے ہیں، اس کشمیر کے ساتھ آزاد، بلکہ یہ بھی آزاد تو نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ کیا ان اتنے سالوں میں نہ پاکستانی حکومت نے کچھ اس طرف پیش رفت کی نہ ہندوستانی حکومت نے کی۔ اب دوسری طرف جب ہم آتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہماری قوموں سے اس بارے میں نہیں پوچھا جاتا، ہماری عوام سے، ہماری کشمیری عوام سے اس بارے میں کسی لحاظ سے بھی نہیں پوچھا جاتا۔ خیر سب کانٹیننٹ کے اندر یہ ٹرینڈ تو بڑا عام ہے کہ بھائی الیکشن کے حوالے سے کہ بھائی الیکشن کے ذریعے ہم پوچھ لیتے ہیں، ارے بھائی وہاں پہ کون سے الیکشن تو وہاں پہ آلریڈی چوری ہو جاتے ہیں، کس الیکشن کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر کوئی الیکشن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بھائی الیکشن سے کہ الیکشن کے ذریعے ہم پوچھتے ہیں تو الیکشن کے اوپر تو کبھی بھی کسی صورت میں اس کا کوئی دوسرا حل اختیار کیا جائے۔ ابھی کل ہی کی رات کی بات ہے رنگزیب صاحب، میں جی ایک جی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں ہمارے، اب کشمیر کے وزیر اعظم کی اوقات یہ رہ گئی ہے
آپ امیجن کریں اس بات کو، ہمارے کشمیر کے وزیر اعظم کی یہ اوقات رہ گئی ہے کہ وہ ایک عام سے یوٹیوبر کو آ کے انٹرویو دے رہا ہے، اور وہ اس سے پوچھتا کیا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں، اس کا سوال بڑا انٹرسٹڈ تھا، بتائیں کہ بھائی جی اس وقت اگر جی کشمیر میں جا کے یہ بات پوچھی جائے کہ بھائی یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے، یہاں پہ ایم سی کی حکومت ہے، یا کون سی یہاں پہ نامندہ پارٹی ہے، ایک ٹائم تھا کہ بھائی ایم سی کو نامندہ پارٹی سمجھا جاتا، تو اب ہر کوئی یہ بات کہے گا کہ بھائی یہاں کوئی نامندہ پارٹی یا کوئی نہیں، صرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام لیا جاتا ہے، تو آپ کی سیاست تو گئی۔ تو بات حقیقت بھی یہی ہے۔ رہی بات یوم یکجہتی کے حوالے سے، یہ کس چیز کی یوم یکجہتی ہے؟ کس کے ساتھ یوم یکجہتی ہے؟ ایک طرف سے آپ اسی عوام کے اوپر اپنے ہاتھوں سے اپنی فورسز کو ویپن دے کے اس عوام کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، اور دوسرے دن اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکل آتے ہیں۔ یہ کون سی اظہار یکجہتی ہے؟ اسی کو اظہار یکجہتی کہتے ہیں۔ اس کی تو سیم مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ بھائی ہم نے ایک بندے کو بھائی بولا، اور بھائی بولنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے گھر کے اوپر بری نظر بھی رکھ لی، اس کے مال کے اوپر بھی رکھ لی۔ یہ کوئی اظہار یکجہتی نہیں ہے۔ جس طرح پروفیسر صاحب نے یہ بات کہی نا کہ منانے کے دو طریقے ہیں، ایک احتجاجن ہے، ایک تسلیمن ہے۔ ہم اس کو بلکہ اس پہلی کو بات یہ ہے 5 کہ ہم جنوری کو یوم مناتے سیاہ نہیں کے ہیں، طور پہ منانا چاہیے۔ یہ ہمارا اظہار یکجہتی نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ یہ ہم اس کو اظہار یکجہتی نہیں مناتے، ہم اس کو احتجاجی طور پہ ہم باہر نکلتے ہیں۔ میں احتجاجی طور پہ ہر سال اپنا کالم لکھتا ہوں، میں احتجاجی طور پہ ہر سال اپنا کوئی ویڈیو پیغام جاری کرتا ہوں کہ میں اس میں ہر لحاظ سے اس بات سے اعلان برات کرتا ہوں کہ ہم اس کو اظہار یکجہتی نہیں سمجھتے۔ میں بحیثیت کشمیری میں اس بات کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کرتا کہ بھائی میری آنے والی زندگی کا، میرے مستقبل کا فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی کرے یا نئی دلی میں بیٹھ کے کوئی کرے۔ میں اس چیز کو کسی بالکل صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا کسی دوسرے کو۔ اور جی یقیناً بالکل ہر باشعور کشمیری، ہر باشعور انسان، چاہے وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی رہتا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ بات کہے گا۔ میں کسی صورت میں بھی رنگزیب صاحب، میں اپنی ذاتی آزادی کے اوپر، میں اپنی شخصی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج میرے زیر نگرانی، میرے زیر سایہ جو نسل پل رہی ہے، جس کو میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں، جو میرے نظریات ہیں، یقیناً میں وہی نظریات اپنی آنے والی نسل کو بھی کنورٹ کر رہا ہوں، میں وہی نظریات کو پروموٹ کروں گا۔ تو جو ان نظریات کو میں آج پروموٹ کر رہا ہوں میں نہیں مانتا، تو میری آنے والی نسلیں کیسے مانیں گی؟ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نظریات میرے تک کیسے پہنچے ہیں۔ میں ان نظریات کو اگر آج پال کے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، تو آخر میری کسی دوسری نسل نے یہ محنت کر کے یہ نظریات میرے تک پہنچائے ہیں، تب میں آج ان نظریات کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ہمیں یہ بیٹھ کے بالکل سوچنا بالکل شاہ ہوگا اس صاحب، بات کے اوپر کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب اپنے غدار نکلیں، جب اپنے ہی غدار ہوں تو ہم کسی دوسرے کو کیا گالی دیں گے؟ ہمارے اپنے ایسے لوگوں نے جنہوں نے صرف اور صرف ذاتی مفادات کے اوپر، ذاتی مفادات کو اپنے قومی مفادات، اپنے ریاستی مفادات پہ ترجیح دینے کی خاطر انہوں نے اپنے ضمیروں کے بھی سودے کیے، انہوں نے اپنی ماں دھرتی کا بھی سودا کیا، اپنے ریاست کا سودا کیا، اپنے ماؤں بہنوں کی عزت کا سودا کر دیا۔ بھلا ان سے ہم یہ کیا توقع کریں گے کہ وہ اظہار یکجہتی کی بات کریں گے یا وہ اظہار یکجہتی منائیں گے؟ لہذا یہ بات کنفرم ہے کہ 1949 کی جو قرارداد اقوام متحدہ کے اندر پیش کی گئی، پہلے والی میں 3 آپشن تھے، ایک آپشن کو ختم کر کے 2 کو رکھ دیا گیا، اور جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے لوگوں کے بھی کان کھڑے ہوئے،
اور دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بھی کان کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ ان کو تو سیلف فریڈم کا ایک آپشن مل گیا ہے، لہٰذا اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو میری اقوام عالم سے یہ گزارش ہے کہ آج دنیا کے اندر کہیں بھی جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو اگر ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے، وہ بنیادی طور پہ خطے سے زیادہ نظریاتی ریاستی تحریکیں ہیں وہ، اور ہمارا نظریاتی ریاستی نظریہ ایک ہی ہے، اور ہمارا نظریاتی ریاستی نظریہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہماری کشمیر کی ریاست کشمیر کی ایک ہسٹری ہے، اس کی آزادی کو دیکھا جائے، اس کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، جو وہ فیصلہ کریں گے۔ تمام اقوام کو بشمول پاکستان ہندوستان کو یہ بات منظور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں صرف کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ شعر خاص کر میں اپنے حکمرانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی دیدہ بروں کے شہر میں ہر ایک پست قد، واہ دیدہ ماشاء بروں اللہ، کے شہر میں ہر ایک پست قد۔ ہر ایک پست قد، ارے پنجوں کے بل کھڑا ہے کہ اونچا دکھائی دے۔ واہ واہ، بے ماشاء اللہ، شک بے شک۔ ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب، بالکل آپ کی جو باتوں سے مجھے جو میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو 5 جنوری کو احتجاج کرنا چاہیے، یوم سیاہ کے طور پر یہ دن منانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کی جو باتیں تھیں وہ نوجوانوں کے لیے اور اسپیشلی ریاست کے لوگوں کے لیے ایک بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ جی پروفیسر صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں، اس پہ کلوزنگ ریمارکس دیں اور پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ اس کے بعد اس پہ آپ اپنی جو اس کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش کریں۔ جی میں گزارش ہی نہیں کروں گا بلکہ پوری دنیا میں اور ریاست کے اندر، بھارتی مقبوضہ بھارت کے کشمیر کے اندر اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو نوجوان نسل ہے، ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ لوگ کشمیر کی تاریخ اور کشمیر کی تحریک کے حریت کے جو اصل حقیقی اور کشمیر جو باتیں ہیں ان پر وہ توجہ کریں اور دیکھیں کہ یہ جو دن ہے جس کو شاید لوگ کوئی سیکشن، کوئی طبقہ فکر، کوئی ذہنی طور پر مفلوج کوئی لوگ شاید اس کو کوئی اپنے حق میں تحریک کے طور پر اپنے لیے کوئی مفید سمجھ کر منا اگر رہے ہیں تو وہ بالکل لا علم ہیں، جاہل ہیں، یا پھر وہ اپنی ریاست اپنی کے ساتھ محبت نہیں کرتے، یا پھر ان کو جان بوجھ کر جاہل اور لا علم رکھا گیا ہے۔ دیکھیں یہ 5 یا اپنے جنوری مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ جی یہ 5 جنوری 1949 کی یہ جو قرارداد ہے، اس کو 3 حوالوں سے میں مختصر کروں گا، بریف کروں گا۔ نمبر 1 کہ اس قرارداد کے نتیجے میں ہمارا جو حق استصواب ہے، حق آزادی ہے، جو ہمارا ووٹ دینے کا حق ہے، اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2 کہ اس قرارداد کے نتیجے میں ہمارے جو مستقبل ہے اس کو سیاہ کر دیا گیا ہے، اس پر دبا ڈال دیا گیا ہے۔ اور نمبر 3 کہ اس قرارداد کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان نے آپس میں ایک باہمی گٹھ جوڑ کر لیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر تقسیم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق نہیں دینا۔ تو یہ 3 وہ پہلو ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اس لیے یہ 5 جنوری 1949 کی جو قرارداد ہے جس پر ہم نے گفتگو کی ہے، جس پہ زاہد شاہ صاحب نے اپنے بہت اچھے خیالات کا اظہار فرمایا ہے، ہم اس قرارداد کو مسترد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے نہ ہندوستان کا قومی موقف بیان ہوتا ہے، نہ پاکستان کا قومی موقف بیان ہوتا ہے، البتہ ایک باہمی اتحاد کا، ایک دو
قابضین کا اپنا ایک مفاد تو سامنے آتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پچھلے 80 سالوں سے 80 سالوں سے کشمیری قربانی دے رہے ہیں اور جن کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ دہلی والے بھی کہتے ہیں ہم آپ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد والے بھی کہتے ہیں ہم آپ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن سچی بات جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے قومی مفادات کی بات کرتے ہیں۔ کشمیری کہیں بھی نظر نہیں آتا، کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی فورم پر، کسی بھی یعنی کہ حوالے سے کہیں بھی کشمیریوں کو اپنی نمائندگی کا حق نہیں ملا ہوا۔ اس اعتبار سے ہم اس 5 جنوری 1949 کی اس قرارداد کو رد کرتے ہیں اور 13 اگست 1948 کی قرارداد کو اون کرتے ہیں، اور بالآخر فیصلہ 13 اگست 1948 کی قرارداد پہ ہوگا، چونکہ وہ حقائق پر مبنی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہندوستان پاکستان یا بر صغیر میں امن قائم رہ سکتا ہے، اسی کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی قائم ہو سکتی ہے، تجارت ہو سکتی ہے اور دیگر معاملات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر تو کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے، ان کے سیاسی مستقبل کے فیصلے سے، ان کے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے محروم رکھا جاتا ہے تو نہ ہندوستان ترقی کر سکے گا، نہ پاکستان ترقی کر سکے گا، اور نہ ہی کشمیری آرام سے زندگی گزار سکیں گے۔ لہذا بالآخر المختصر 5 جنوری کی قرارداد کو کاٹا لگا کر 13 اگست 1948 کی قرارداد کو اوکے کرتے ہیں، اور دونوں حکومتیں، دونوں حکمران، عالمی سطح پر جتنی بھی قیادتیں ہیں، جتنے باشعور لوگ ہیں، یو این او والے ہیں یا چارٹر آف یو این او ہے، ان کو چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزادانہ ماحول دیا جائے۔ اور میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا جناب ڈونالڈ ٹرمپ صدر امریکہ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ پچھلی چند روزہ 2-4 روزہ ہند پاک جو جنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کا جو اہم ایشو ہے اس پہ مداخلت کریں گے، وہ مسئلہ بھی حل کروائیں گے، اور یہ مسئلہ حل کیے بغیر نہ ہندوستان ترقی کرے گا، نہ پاکستان ترقی کرے گا، اور نہ ہی بر صغیر میں امن اور خوشحالی ہوگی، اور نہ ہی کشمیریوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ لہذا 2 ٹوک الفاظ میں اس دن کی مناسبت سے آپ کے پروگرام پہاڑی رنگ میڈیا کی وساطت سے میں یہ اپیل کرتا ہوں ہندوستان والوں کو، دہلی والوں کو، اسلام آباد والوں کو، کہ وہ حقائق کی طرف اپنا رخ کریں، جو سچ ہے، جو حق ہے، جو درست ہے، جو قابل عمل ہے، اس پر عمل کریں، تو تبھی جا کر یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا، اور حل جی کشمیریوں کی رائے سے ہی ہوگا، اسلام آباد یا دہلی کی رائے سے نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ظاہر سید کشمیری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کی وسادت سے کشمیریوں سے گفتگو کی، اور مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو کو کشمیری اور اسپیشلی نوجوان نسل اس کو سنے گی اور اس کو آگے پہنچائے گی۔ ہر کشمیری تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم جو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے کیسے ہمیں نکلنا چاہیے، اور یہ جو پروگرام ہے یہ ایک کشمیریوں کے لیے امید کی کرن ہے کہ کشمیریوں کو حقائق بتائے جا رہے ہیں، کشمیریوں کے جو معاملات ان کے ساتھ جو 70 سال سے کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک حقائق پہنچائیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک اللہ یو۔